हुकूमत ने पेट्रोल ₹1.86 सस्ता कर दिया। 1 लीटर ₹259.10 का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.32 कमी। 1 लीटर की कीमत कम होकर ₹262.75 हो गई। मट्टी का तेल भी ₹2.15 लीटर सस्ता हो गया। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। LPG की फ़ी किलो कीमत में ₹7 इजाफा। 1 किलो की कीमत ₹244 मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर ₹82.84 महंगा। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमतें अपने अखराजात कम करें। नवाज शरीफ की वफाकी और सूबाई हुकूमतों को अखराजात कम करने की हिदायत। महंगाई की जिम्मेदारी PTI पर डाल दी। नून लीग के मुशावरती इजलास से खिताब में कहा, तहरीक इंसाफ ने आवाम को महंगाई की दलदल में धकेला। मुस्लिम लीग नून ही आवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएगी। घरेलू सारिफीन को रिलीफ दे चुके, अब सनती सारिफीन के लिए ज़राए तलाश कर रहे हैं। नून लीग वाहिद जमात है जो मुश्किल तरीन हालात में आवाम को रिलीफ देना जानती है। मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करना अव्वलीन तरजीह है। बिजली के बिलों और मईशत की मजबूती के लिए जो ज़रूरी हुआ करेंगे। शुरका ने आवाम को रिलीफ देने पर पार्टी कायद और मरियम नवाज को खिराज तहसीन पेश किया। ज़राए के मुताबिक इजलास में नया बल्दियाती निज़ाम लाने और रवां साल नवंबर या दिसंबर में बल्दियाती इंतखाबात कराने पर इत्तेफाक किया गया। हुकूमत की किफ़ायतशारी मुहिम या ढोंग। कैसर बंगाली हुकूमती किफ़ायतशारी कमेटी समेत 3 कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो गए। माहिर माशियात का कहना है अखराजात में कमी के लिए कमेटियों ने तजावीज़ दी। 17 डिवीज़न और 50 महकमे बंद करने की तजवीज़ दी। हुकूमत तजावीज़ के खिलाफ इक़दाम कर रही है। अफसरों के बजाय सिर्फ छोटे मुलाजिम निकाले जा रहे हैं। 17 से 22 ग्रेड के अफसरों को नौकरियां बचाई जा रही हैं। बड़े अफसर हटाए जाएं तो सालाना 30 अरब अखराजात कम हो सकते हैं। कैसर बंगाली ने कहा, कर्जों की वजह से मईशत वेंटिलेटर पर है। IMF और दूसरे इदारे कर्ज देने को तैयार नहीं। घरेलू बजट तबाह हो गया। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। PTI से बात नहीं होनी चाहिए। नून लीगी वज़रा ने मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी। एहसन इकबाल कहते हैं, बानी PTI जब तक 9 मई पर मुआफ़ी नहीं मांगते मुज़ाकरात नहीं होंगे। PTI ने भारतीय लॉबी की मदद से अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इनसे मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? इनका हिसाब चोर मचाए शोर वाला है। इन्हें बेगुनाही साबित करना पड़ेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI से मुज़ाकरात न करने का मशवरा दिया। ख्वाजा आसिफ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में भी अपनी बात दोहराई। कहा, PTI से मुज़ाकरात के हक़ में नहीं। सवाल हुआ, महमूद अचकज़ई के ज़रिए मुज़ाकरात करने जा रहे हैं? जवाब दिया, मैं ऐसी किसी टीम का हिस्सा नहीं। नून लीग के इजलास में मौलाना और महमूद अचकज़ई से बातचीत जारी रखने का फैसला। हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है तो अच्छी बात है। हमारी तरफ से बातचीत का इख्तियार महमूद अचकज़ई को दिया गया है। हुकूमती कमेटी की तश्कील के बारे में किसी ने नहीं बताया। महमूद अचकज़ई के हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर एतराज़ नहीं। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, महमूद अचकज़ई बातचीत करके तजावीज़ लाते हैं तो गौर करेंगे। बानी ने महमूद अचकज़ई को बातचीत की इजाज़त दे रखी है। महमूद अचकज़ई से मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर करने हैं, ये हुकूमत की सवाबदीद है। महमूद अचकज़ई का कहना है, शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर से मिले थे। राना सना ने मुझसे भी मुलाकात की थी। PTI क़यादत शहबाज शरीफ को जवाब देती तो मुज़ाकरात शुरू हो जाते। सियासतदान आइन की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हो जाएं तो गैर आइनी क़ुव्वतें पीछे हट जाएंगी। मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा अलायंस बना है जो आइन की बालादस्ती चाहता है। अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना चाहते हैं तो हमारे तो तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन पे, इलेक्शन को स्क्रैप करें और उसके बाद दोबारा इलेक्शन की डेट में जाएं। हम उनका एहतराम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे और अगर ये ऐसा करेंगे तो हम उनका एहतराम मज़ीद भी इससे भी दुगना कर देंगे।
رانا ثناءاللہ کے محمود خان اچکزئی سے رابطے کو سراہتا ہوں۔ مولانا سے ملاقات کے بعد وزیر اعظم نے کہا تھا شرپسندوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اب یہ شرپسندوں کے ساتھ خود بیٹھ گئے ہیں تو ہم سراہتے ہیں۔ رہنما جے یو آئی سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں پی ٹی آئی سے سینٹ کی نشستوں کا مطالبہ نہیں کیا، سینٹ نشست پر بات کرنا ہوتی تو حکومت سے بارگیننگ آسان تھی، حکومت کو تحفظات دور کرنے ہیں تو نئے الیکشن کی تاریخ سے بات ختم ہو جائے گی۔ الیکشن سے پہلے کہا گیا تھا کہ مولانا کو حد کے اندر رکھنا ہے، آپ نے حد میں رکھ لیا لیکن مولانا پھر بھی باہر آ گئے۔ بار بار کے الیکشن ملکی مسائل کا حل نہیں، الیکشن کا متنازع ہونا تمام سیاسی جماعتوں کی ناکامی ہے۔ فضل الرحمان 8 فروری پر گلہ کر رہے ہیں، ہم 2018 کا رونا رو رہے ہیں۔ صدر زرداری ملکی استحکام کے لیے مولانا فضل الرحمان سے ملنے گئے، الیکشن میں مولانا فضل الرحمان سے کچھ دوریاں پیدا ہوئیں۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر کہتے ہیں اتحادی حکومت ناکام ہوئی تو یہ ملک کا نقصان ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری میں صلاحیت ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں، ہر الیکشن کا بینیفیشری نیا ہے اور ہر الیکشن پر انگلی اٹھتی ہے، شاید نئے الیکشن میں نون لیگ بینیفیشری نہ ہو، پھر وہی رو رہی ہوگی۔ سیاستدان ہاتھ کھڑے کر دیں لیکن ملک سے مذاق نہ کریں۔ نہیں لگتا مولانا فضل الرحمان حکومت کی طرف جائیں گے، اگر گئے تو اپنا سیاسی نقصان کریں گے۔ رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر کی اے آر وائی نیوز سے گفتگو، کہا نواز شریف جس مقصد کے لیے آئے وہ تو پورا نہیں ہوا تو لندن ہی جائیں گے۔ نواز شریف کے ساتھ بھائی نہیں ہاتھ کر دیا، پارٹی کے لوگ بتاتے ہیں نواز شریف بھائی سے ناراض اور مایوس ہیں۔ جماعت اسلامی کے رہنما مشتاق احمد خان اہلیہ اور بیٹی سمیت اسلام آباد میں گرفتار، پولیس نے مشتاق احمد خان کو گھسیٹ کر بختر بند میں بٹھایا اور لے گئی۔ پولیس نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر ڈی چوک سے غزہ بچاؤ مہم کے متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا، 2 خواتین کارکن بھی گرفتار۔ غزہ بچاؤ مہم کے شرکاء اسرائیلی حملوں کے خلاف اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ڈی چوک پر احتجاج کر رہے تھے۔ سمندری طوفان اسنا کراچی کی ساحلی پٹی سے دور ہو گیا، سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں سیلاب اور طغیانی کا خدشہ، این ڈی ایم اے نے ایڈوائزری جاری کر دی، ماہی گیروں کو آج بھی سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ فیڈرل بی ایریا میں درخت گرنے سے نوجوان جاں بحق، درخت گرنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 3 ہو گئی۔ آرام باغ میں گھر کی سیڑھیاں گرنے سے 3 افراد زخمی، گھر خالی کروا لیا گیا، 3 بچوں اور 4 خواتین کو ریسکیو کیا گیا۔ بارش کے بعد کئی سڑکوں پر پانی جمع۔ وہاب رات بھر جاگتے ہیں تاکہ ہم سکون سے سو سکیں، شہر کے حالات کافی بہتر ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کے ساتھ رات گئے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، سڑکیں صاف ہونے پر اطمینان کا اظہار، کہا 16 سال سے حکومت میں ہیں، اگلے 16 سال بھی رہیں گے، ٹینشن نہ لیں، نالوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں اور ہمارے 16 سال کا حساب لینے آ جاتے ہیں۔ بارش میں کراچی کی 14 سڑکیں بہہ گئیں، جس کے ذمہ دار میئر کراچی اور وزیر اعلیٰ سندھ ہیں۔ کراچی کے نام پر ورلڈ بینک اور دیگر اداروں سے فنڈ وصول کر رہے ہیں لیکن لگا نہیں رہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں پی پی والے 16 سال سے مسلط ہیں لیکن شہر کے لیے کوئی کام نہیں کیا، صرف کرپشن کی ہے۔ ایم کیو ایم حیدرآباد کے ایم این ایز نے بھی پی پی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ راشد خان اور دیگر پریس کانفرنس میں کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی نااہلی نے حیدرآباد کو ڈبو دیا، 5 روز کی بارش نے شہر کو کھنڈر بنا دیا۔ 17 سال سے پیپلز پارٹی وسائل لوٹ رہی ہے، رین ایمرجنسی کے باوجود کوئی ریلیف نظر نہیں آیا۔ ایم کیو ایم کی کراچی میں بارشی سیاست کی تو ہنڈیا چوراہے میں پھوٹ گئی تو حیدرآباد جا پہنچے۔ جب حیدرآباد ڈوب گیا تھا، جب حیدرآباد میں کشتیاں چلی تھیں، جب آپ کا میئر تھا، آج حیدرآباد ڈوبا نہیں۔ حیدرآباد کبھی ڈوبا تھا تو وہ ایم کیو ایم کا دور تھا، بارشوں میں کشتیاں چلیں تو اس وقت حیدرآباد میں ایم کیو ایم کا میئر تھا۔ سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید کہتی ہیں جیالے میئر نے حیدرآباد سے 90% پانی نکال دیا ہے، شہر کی گلیاں صاف ہیں،
MQM والے گٹر اور نالوں کی سیاست سے باہر نکلیں۔ سعدیہ جاوید کا جماعت اسلامی کو بھی ہوائی بیانات کی فائرنگ بند کرنے کا مشورہ، کہا کراچی میں صورتحال قابو میں ہے، تنقید کریں لیکن کم از کم حقائق بھی دیکھ لیں۔ جیالہ چیئرمین اور بلدیاتی نمائندے عوام کے درمیان ہیں۔ جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین فوٹو سیشن کے لیے بھی باہر نہیں نکل رہے۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں سے تباہی، قلعہ عبداللہ میں کئی مکانات گر گئے، ماچکا ندی کے سیلابی ریلے میں بہہ کر بچہ جاں بحق، شیلا باغ، زڑا بند اور سنزلہ میں ریلوے ٹریک زیر آب، کوئٹہ چمن کے درمیان ٹرین سروس معطل، جعفر آباد کی گلیاں جھیل بن گئیں، GHQ ہسپتال، اسکول، سرکاری دفاتر میں پانی داخل، کلی سردار ساتکزئی میں 50 سے زائد مکانات سیلابی ریلوں میں بہہ گئے، بولان ندی میں ایک گاڑی بہہ گئی، کوئٹہ کی وحدت کالونی گٹر کے پانی میں ڈوب گئی، بارش کے بعد گندا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل، فرنیچر اور کھانے پینے کا سامان سب برباد۔ 11 بجے میں نے ایک ٹویٹ کی جس میں لکھا کہ کراچی یونیورسٹی کے سینٹ اور سنڈیکیٹ کو فنکشنل نہیں کرنے دیا جا رہا۔ کچھ دن پہلے سینٹ کا جو اجلاس تھا وہ اینڈ ٹائم پہ مؤخر کرا دیا گیا۔ اس طرح سے یونیورسٹی چل سکتی ہے؟ جعلی ڈگری اس سے پوچھے بغیر، اس کی سنوائی کے بغیر کیا اس کو جعلی قرار دیا جا سکتا ہے؟ جامعہ کراچی کے ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد کو پولیس نے حراست میں لینے کے بعد رات گئے چھوڑ دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ڈاکٹر ریاض احمد نے کہا سنڈیکیٹ کا اجلاس روکنے کے لیے انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس مختلف تھانوں میں انہیں گھماتی رہی۔ بہادر آباد تھانے میں ان کی گاڑی کھڑی دیکھ کر اساتذہ اور اہل خانہ جمع ہوئے، پولیس نے چھوڑ دیا۔ کارساز حادثے کے وقت ملزمہ نتاشا آئس کے نشے میں تھی۔ ملزمہ کے خلاف ایک اور مقدمہ درج۔ مقدمہ نتاشا کے نشے میں ہونے کی تصدیق پر درج کیا گیا۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق ملزمہ نتاشا کے یورین سیمپل سے آئس کے استعمال کی تصدیق ہوئی۔ میڈیکل رپورٹ ARY نیوز نے حاصل کر لی۔ پولیس نے عدالت میں FIR جمع کرا دی۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو ملزمہ سے جیل میں تفتیش کی اجازت دے دی۔ کارساز حادثے میں موٹر سائیکل سوار باپ بیٹی جاں بحق ہوئے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اسپیشل کمیٹی INGOs کا اجلاس۔ INGOs کی مسترد رجسٹریشن اور MOUs کی تجدید نہ ہونے کی درخواستوں کا جائزہ لیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا ہر درخواست کا الگ الگ جائزہ لیا جائے۔ متعلقہ INGOs کے کاغذات کی جانچ پڑتال کا حکم دیتے ہوئے کہا INGOs معاونت کریں اور متعلقہ دستاویزات بر وقت فراہم کریں۔ 15 دن کے اندر اسکروٹنی مکمل کر کے تمام درخواست دہندگان کو آگاہ کیا جائے گا۔ صوبے میں عوام کی سہولیات کے لیے، عوام کے مسائل کے حل کے لیے اور ساتھ ساتھ ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ اپنے مسائل کو بروئے کار لا رہے ہیں اور انشاءاللہ ترقی کا ایک سفر ہم نے جاری کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی DI خان آمد، مختلف منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ کہا عوام کو سہولتوں کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ عوام سرکاری املاک کی حفاظت کریں تاکہ آپ کا پیسہ مزید منصوبوں پر خرچ ہو۔ سرکاری اہلکاروں بالخصوص قانون نافذ کرنے والے اداروں کا احترام کریں۔ اصلاحات لاتے ہوئے عظیم صوبہ اور عظیم قوم تشکیل دینی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت کوئٹہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے متعلق اجلاس۔ کوئٹہ میں دیواروں پر وال چاکنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ سرفراز بگٹی کی سرکاری اراضی پر قائم دکانوں کی تفصیلات آئندہ اجلاس میں پیش کرنے کی ہدایت۔ کہا کوئٹہ صوبے کا چہرہ ہے، اس کی خوبصورتی ترجیح ہے۔ صوبائی حکومت شہر کی صفائی کے لیے مطلوبہ فنڈز فراہم کرے گی۔ سعودی عرب سے کراچی آنے والے مسافر میں M-Pox کی علامات۔ ایئرپورٹ ذرائع کا کہنا ہے مسافر کو طبی معائنے کے بعد سندھ گورنمنٹ ہسپتال نیپا منتقل کر دیا گیا۔ پشاور میں چند روز پہلے بیرون ملک سے آنے والے مریض میں منکی پاکس کی تصدیق ہوئی۔ ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ کا کہنا ہے پشاور ایئرپورٹ پر 51 سالہ مریض کی اسکریننگ کی گئی تھی۔ مریض کا تعلق اورکزئی سے ہے، حالت بہتر اور زیر علاج ہے۔ KP میں رواں سال منکی پاکس کا یہ تیسرا کیس ہے۔
OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس میں فلسطین کی صورتحال پر اظہار تشویش، اسرائیلی جارحیت کی مذمت، پاکستان کا غزہ میں فوری جنگ بندی پر زور۔ سیکرٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے OIC سے عملی اقدامات کا مطالبہ بھی کیا۔ اعلامیے میں اسلاموفوبیا کے خلاف متحدہ حکمت عملی اپنانے کا اعلان کیا گیا۔ گورنر سندھ سے آکسفورڈ یونیورسٹی یونین کے صدر اسرار خان کاکڑ کی ملاقات۔ کامران ٹسوری نے کہا بلوچستان کے قابل فخر ثبوت اسرار خان کاکڑ قوم کا روشن مستقبل ہیں۔ آکسفورڈ یونین کے صدر اسرار خان کاکڑ نے بلوچستان کے لیے نئی تاریخ رقم کی۔ ان کی جیت پر خوشی منا کر بلوچستان کے عوام نے دہشت گردی کو مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم سے ورلڈ ریکارڈ ہولڈر 5 سالہ سفیان کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا باصلاحیت نوجوان پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ سفیان نے چھوٹی عمر میں گنیز ورلڈ ریکارڈ بنا کر پاکستان کا نام روشن کیا۔ وزیر اعظم نے سفیان محسود سے ان کی مادری زبان پشتو میں گفتگو کی۔ سفیان نے کہا سائنسدان بن کر پاکستان کا نام مزید روشن کروں گا۔ سفیان محسود نے فاسٹسٹ ٹائم ٹو کلائم اراؤنڈ اے پرسن کا ریکارڈ بنایا۔ راولپنڈی میں دوسرا ٹیسٹ، قومی ٹیم ایک دن بھی وکٹ پر نہ ٹھہر سکی۔ پاکستان کی پوری ٹیم 274 رنز پر ڈھیر، مڈل آرڈر پھر ناکام۔ دوسری وکٹ پر شان اور سائم کی پارٹنرشپ کے بعد کوئی وکٹ پر نہ ٹک سکا۔ سائم ایوب 58، کپتان شان مسعود 57 اور سلمان علی آغا 54 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ بابر اعظم، محمد رضوان اور سعود شکیل سیٹ ہو کر وکٹ دے بیٹھے۔ مہمان فیلڈرز کی کشادہ دلی، 4 کیچ بھی ڈراپ کیے لیکن میزبان بیٹرز فائدہ نہ اٹھا سکے۔ مہدی حسن نے 5 شکار کیے۔ دن کے اختتام پر بنگلہ دیش کے 10 رنز، کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں۔ سعود شکیل نے میر حمزہ کی پہلی گیند پر کیچ ڈراپ کیا۔ میچ اے اسپورٹس اور ARY ایپ پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ بابر اعظم نے 10 اننگ میں سکور نہیں کیا تو کیا ہو گیا؟ گزشتہ 5 سال سے بابر ہی رنز کر رہے ہیں۔ قومی آل راؤنڈر سلمان علی آغا کا صحافی کے سوال پر جواب، بولے برا وقت سب پر آتا ہے، ہمیں دوسرے کھلاڑیوں پر بھی فوکس کرنا چاہیے۔ اور پیرس پیرالمپکس میں ورلڈ ریکارڈز کی بھرمار، مردوں کی 5000 میٹر T11 ریس میں برازیل کے ایتھلیٹ نے سونے کا تمغہ جیتا۔ تیونس کی تلیلی نے ویمنز شاٹ پٹ میں 7واں پیرالمپک گولڈ میڈل جیتا۔ مینز جیولن تھرو اور ویمنز لانگ جمپ میں بھی عالمی ریکارڈ بن گئے۔ بھارت کی اوانی نے بھی تاریخ رقم کر دی۔ ٹریک اینڈ فیلڈ مقابلوں کے علاوہ 2 سونے کے تمغے جیتنے والی پہلی بھارتی خاتون بن گئے۔